मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। नहीं कह रहा था यार, इस्लाम ने इतनी पाबंदियां, 5 टाइम पाबंदी से नमाज, खवातीन को अल्लाह ने फिर भी छूट दे दी, लेकिन वो भी थोड़े दिनों की छूट है, फिर बल्कि उस छूट से वो कहती हैं खवातीन और एक रूटीन में आ जाते हैं, तो फिर दोबारा रूटीन पे लाना मुश्किल होता है। माफी नहीं है, सफर हो, हजर हो। एक और मसला बयान कर दूं सफर से मुताल्लिक, मसलों पे मसले आ रहे हैं ना। अक्सर लोग सफर में जमात से नमाज नहीं पढ़ते, ये मैंने बड़े बड़े मौलानाओं को भी देखा है, और कहते हैं ये तो सफर है, ये तो क्या है। जब अल्लाह ने 4 की 2 कर दी तो जमात से पढ़ना तो और मुश्किल है, यहां से उधर मस्जिद में जाओ, उधर इमाम 4 पढ़ा रहा है वो भी, तो जब अल्लाह खुद छूट दे रहा है तो ये क्यों इतनी सख्ती। ये बड़े बड़े उलमा से मैंने ये लफ्ज सुनने में आ रहा है कि अक्सर तो अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम करते हैं जमात का, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिसमें असहाब इल्म भी हैं, वो ये कहते हैं कि सफर में जमात, बोलो भाई, और अगर ट्रेन में जा रहे हो, एयरपोर्ट पे हो, वहां भी जमात का कुछ एहतमाम कर लिया जाता है, चलो भाई। लेकिन जब किसी इलाके में स्टे करते हैं तो करीब की मस्जिद में जमात से नमाज नहीं पढ़ते, और दलील क्या दी जाती है, सफर में। हालांकि जब आप कहीं जाके स्टे करते हैं, 10 दिन का स्टे है, फिर तो आप बड़े सुकून से आप महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हो ना, नहीं पढ़ रहे होते। कि जब अल्लाह ने 4 की 2 कर दी तो महल्ले के इमाम के पीछे पूरी 4 जाके पढ़ना, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है। तो याद रखो, ये दलाइल ऐसे हैं जैसे गामदी साहब के दलाइल होते हैं। ये दलाइल कैसे हैं, जैसे कुछ उधर से कुछ उधर से कुछ उधर से मलगूबा बना के एक तहकीक मार्केट में ला के रख दी। गामदी साहब ने जो इम्तिहान, जिन तलबा के पेपर होते हैं ना, उनके लिए जो इस्तेदलाल किया है ना कि कल अगर पर्चा है तो आज पेपर छोड़ सकते हैं, वो बिल्कुल इसी स्टाइल का इस्तेदलाल है। कहते हैं जब अल्लाह ने सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत दे दी, इसलिए कि उसमें टेंशन होती है, मशक्कत होती है, तो अल्लाह की कसम सफर में रोजे में इतनी टेंशन नहीं होती जितना कल पेपर है, आज आपने तैयारी करनी है, इसमें टेंशन, अटेंशन। खूब गौर से सुने क्या कह रहा हूं। वो कहते हैं इसमें टेंशन, अरे यार बोलो ना, इसमें टेंशन ज्यादा होती है। तो जब अल्लाह ने सफर में इजाजत दे दी, तो कल एक बच्चे का पेपर है, पूरे साल की तैयारी है, 5 लाख रुपए उसके उस सेमेस्टर पे खर्च हो चुके हैं। रमजान में भूखा प्यासा रह के उसको, बहुत से तो गुटके, पान के, सिगरेट के आदी होते हैं, वो ये गामदी साहब नहीं कर रही, मैं खुद अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। तो वो बेचारे कैसे एक्चुअली रोजा रखेंगे। तो कोई बात नहीं, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, समझ रहे। जबकि उम्मत के तमाम फुकाहा, मुफ्तियाने कराम सब कहते हैं कि रोजा छोड़ने की इजाजत सिर्फ 2 कंडीशन में है, सफर में और बीमारी में। इसके अलावा किसी सूरत में रोजा छोड़ना जायज, बोलो भाई, नहीं। उसके तफसीली दलाइल क्या है, वो एक तरफ मैं कुछ एक उसूल और ज़ाब्ता बयान करता हूं आपको। याद रखो, ये जो इबादत का जो मामला है ना, इबादत, जो चीजें खालिस इबादत हैं, ये तौकीफी होती हैं। तौकीफी गाढ़ा लफ्ज है, भी इसका मतलब बयान कर रहा हूं। तौकीफी, तौकीफी का मतलब जैसे नकल है उसी नकल पर इक्तिफा किया जाएगा, उसमें अपनी अकल को दखल, बोलो भाई, नहीं दिया। क्योंकि जो अकल को दखल देगा ना, वो बड़ी बेअक्ली की बातें करेगा इसमें। जैसे भी मैं आपको गामदी साहब की मिसाल देता हूं, इन्होंने जो फलसफा बयान किया है ना, वो फलसफे पर खुद भी ये अमल नहीं करेंगे। तो पहले मैं ये उसूल आपको समझा दूं कि इबादत क्या होती हैं। इबादत का मामला तौकीफी है, मौकूफ है, किस पर, अल्लाह उसके रसूल पर। जैसे बयान कर दिया एज इट इज आपने उसको लेना है, उसमें अपनी अफलातूनियां और बुकरातियां नहीं चलेंगी, वरना आपका पूरे दीन का ऐसे सत्यानाश हो जाएगा जैसे यहूद और नसारा का दीन तबाह बर्बाद हो गया। उन्होंने भी बड़ी फिलासफरत की, असल में एक्चुअली यूं था, तो एक्चुअली यूं था करके सेटिंग ही पूरी आउट कर दी। समझ रहे हो।
اللہ نے جہاں رمضان کے روزے بیان کیے وہاں ساتھ ساتھ بیان کر دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر, مریض ہو یا مسافر ہو, ختم. اب سفر کو اللہ نے بیان کر دیا, لہذا سفر میں اگر مشقت نہ بھی ہو تو بھی روزہ چھوڑنا بولو بھائی جائز. حالانکہ جناب غامدی صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ سفر میں مشقت تھی اس لیے اجازت دی, اور یہ مشقت کل پیپر والے کے لیے بھی ہے لہذا اس کو بھی اجازت ہے. اس کا مطلب اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو پھر غامدی صاحب کے نزدیک روزہ رکھنا کیا ہوگا, فرض ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک غریب آدمی جو بیچارہ جھونپڑی میں ہو, اسے کوئی اسلام آباد لے جائے جہاز میں بٹھا کے, اس کو اپنے جھونپڑے میں لوڈ شیڈنگ میں جو مشقت تھی سفر میں وہ مشقت نہیں ہوگی. وہ کہ یار موجہ ہی, وہ کہے گا روز میرے ایسے سفر ہوں. لیکن آپ خود بھی فتویٰ دیں گے کہ اس مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس کو ایک اصول ہے, کیونکہ اصول فقہ نہیں پڑھا نا, مجتہدین کے استدلال کے طریقے نہیں پڑھے, مدرسوں میں تو پڑھا نہیں ہے, ادھر ادھر سے کچھ کتابیں کچھ یہاں سے کچھ پڑھ کے اپنا ایک نیا فقہ مارکیٹ میں لانچ کیا. فقہاء ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں جو خاص طور پر عبادتیں ہیں ان کا مدار علت پر ہوتا ہے, حکمت پر نہیں ہوتا. دیکھو بات سے بات نکلتی ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ اللہ نے اس کی ریزن بیان کر دی. ایک اور ریزن اللہ نے بیان کی, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے. نماز کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اب آپ کہیں یار اصل مقصد ہے اللہ کی یاد, لہذا ذکری فرقہ جو بلوچستان میں لانچ ہوا, نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, چند سو سال پہلے انہوں نے کہا کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے, تو ڈائریکٹ جب اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے تو درمیان میں نماز کے واسطے کی, یعنی یہ تو ان لوگوں کے لیے جو یاد نہیں کرتے. ہم تو دن میں 12 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح کہا غلط کہا انہوں نے؟ غلط کہا. ایک آدمی کہتا ہے نماز کی اصل حکمت کیا ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. چونکہ نمازی لوگ آج کل بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتے لہذا میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں, مقصد تو حاصل ہو ہی نہیں رہا. اور جو آدمی پہلے سے بے حیائی اور برائی سے بچا ہوا ہے اس کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ایک صاحب آئے منکر حدیث تھے, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے جتنے مناظرے ہوئے ہیں نا آج تک بغیر تیاری کے ہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے, اور بغیر تیاری ہی کے الحمدللہ سامنے والا مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے, دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا اس. مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل باطل کے جو دلائل ہیں نا وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ اس کے لیے اتنا مطالعے کی ضرورت, تو اکثر و بیشتر انہی کی بات میں انہی کا جواب ہوتا ہے. تو ایک منکر حدیث تھے, حدیث کا انکار کرتے تھے, وہ کہتے سب قرآن میں تو حدیث کی کیا ضرورت. تو میرے پاس آئے, وہ میں نے اس کو کہا کہ ان کو نہیں بتانا کوئی مولانا صاحب ہے, ان کو بولنا وہی کالج کا ایک لڑکا ہے وہ بھی چاہ رہا ہے آنا آپ کی طرف, یعنی ویسے آنا چاہ رہا ہے پر ویسے الحمدللہ میں نہیں آنا چاہ رہا. تو وہ آ گئے تو کہنے لگے کہ یہ جو ایکچولی جو نماز ہے نا, جو قرآن میں 5 ٹائم کا جو نماز کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ایک میٹنگ ہے کہ مسلمان سب 5 ٹائم کیا کریں گے, فلاح و بہبود کے لیے ایک میٹنگ کریں گے. انہوں نے کہا قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے نماز کا طریقہ, تو یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے, جو اجمیوں کی بنائی ہوئی کتابیں جو بخاری مسلم اجمیوں نے لکھی ہیں ان کو اللہ کے کلام پر کیا کر رہے ہیں, بولو بھائی, ترجیح دے رہے ہیں. اجمیوں کی کتابیں ہیں اور اس کو کس پر فوقیت دے رہے ہیں, اللہ کے کلام پر. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ائمہ اربعہ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ان کے لکھے ہوئے مسائل اس کو حدیث پر کیا دے رہے ہیں, ترجیح. تو یاد رکھو جیسے منکرین حدیث کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ کتابیں اجمیوں نے لکھی ہیں حدیث کی مگر لکھے اس میں نبی کے اقوال ہیں, تو اجمیوں کے لکھنے سے وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہو جائے گا. تو ایسے ہی ائمہ اربعہ نے جو فقہی مسائل بیان کیے لکھے ائمہ اربعہ نے ہیں, مگر استدلال کہاں سے کیا ہے, قرآن اور سنت سے کیا ہے. تو نسبتوں کو نہیں دیکھا جاتا, روح کو دیکھا جاتا ہے. خیر,
کہنے یہ اصل میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کچھ انگلش کے الفاظ بھی تاکہ یعنی یہ لوگ وہ ڈالتے ہیں کہ ہم کوئی چھانگا مانگا سے یہ چیچا وطنی سے نہیں آئے ہیں, ہمیں بہت سب پتا ہے. تو وہ اصل میں ایکچولی 5 ٹائم کیا ہے میٹنگ, اور میں نے کہا حج کہہ رہے وہ اینول میٹنگ ہے. حج کیا ہے؟ اینول میٹنگ, سالانہ اجتماع ہوگا, اس میں فلاح و بہبود اور اس میں ایک جیسا لباس پہنائے گے تاکہ ایکویلٹی ہو, فرق ختم ہو, تاکہ مسلمانوں میں بھائی چارگی پیدا ہو. حج گیا میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 5 ٹائم میٹنگ کرو ایک آفس کھول کے جو مسجد ہوگی, اور اس میں پھر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا سوچو, ریاست کو مضبوط کرنے کا سوچو, تو اس میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وضو کرو ہے بھائی میٹنگ کے لیے وضو کرنا؟ انہوں نے کہا اصل میں یہاں وضو کا مطلب ہے اپنے آپ کو ظاہری یعنی باطنی خباثتوں سے پاک کر کے جاؤ. باطنی خباثتوں سے یہ مناظرہ ہو رہا ہے, اور میں پریشان تھا کہ بغیر تیاری کے یہ میں کیسے کروں گا. اللہ کا شکر ہے میں نے تیاری کر کے ٹائم ضائع نہیں کیا. ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا میں نے تیاری نہیں کی, ورنہ میرے کتنی محنت ضائع ہوتی ہے اس میں. انہوں نے کہا یہ اصل میں کیا ہے کہ اپنے آپ, اور وہ طارق روڈ پر بیٹھتے ہیں, ان کا آفس ہے, بہت بڑے فنڈر ہیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسے لونڈا لپاڑا اٹھ کے آ گیا ہوگا, مفتی صاحب ایک فرضی قصہ سنا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا فنڈر ہے, طارق روڈ پر اس کا آفس ہے. طارق روڈ پہ آفس بھی کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. طارق روڈ پہ آفس کرائے پر آپ لو تو پتا چل جائے گا آپ کو. بہت بڑی فلم تھی, کیونکہ پرانا واقعہ مجھے نام یاد نہیں ہے ورنہ میں نام بھی بتا دیتا. تو وہ کلین شیف تھے, حلیہ بتا دیتا ہوں آپ. اچھا ان کے ساتھ کچھ عربی جبے میں بھی 5-6 لڑکے بھی تھے جو عربی بہترین جانتے تھے. وہ بھرم کے لیے نا, تو وہ عربی بڑی اچھی بول چال تھی. یہ جو مجھ سے بات کر رہے تھے ان کی انگلش اچھی تھی, عربی نہیں تھی. وہ جو اپنے ساتھ 3-4 لڑکے لائے تھے جو ان کا لباس بھی وہ عربوں والا انہوں نے وہ پہنا ہوا تاکہ تھوڑا سا لک کس کا ہے, مکہ مدینہ کا لک آئے اس میں. ہم سادہ کپڑوں میں, وہ جو چائنیز ٹوپی ہوتی ہے, یہ چائنا ٹوپی نہیں ہوتی ہے جو آپ نے پہنی ہوئی, ہمارے حضرت اس کو ٹیشو پیپر کہتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا خیر. تو کہہ رہے ایکچولی اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے بغض, حسد, کینہ, کیونکہ جب فلاح و بہبود کے لیے جو میٹنگ ہوگی, اگر آپ کے دل میں بغض, حسد, کینہ, دنیا کی محبت ہوگی تو وہ میٹنگ کامیاب, آپ اپنے مفاد میں دیکھو گے, قوم کے مفاد نہیں. تو وضو کا یہ مطلب ہے. ایبولیشن کا مطلب کیا ہے؟ اندر سے پاک. میں نے کہا یار اللہ کہہ رہے ہیں کہ فاغسلوا وجوہکم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, فاغسلوا ایدیکم الی المرافق, اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک دھو. میں نے کہا یہ جو اندر سے اپنی طہارت ہے یہ کوہنیوں تک کیوں ہو رہی ہے؟ حسد سے کوہنیوں تک اپنے آپ کو پاک کریں ہم. اور رجلین کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں الی الکعبین, ٹخنوں تک پاؤں کو دھو. تو اے اللہ جب پاؤں کو حسد اور کینہ سے پاک کرنا ہے تو ٹخنوں کی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ گھٹنوں تک ہونا چاہیے. وہ تو کیا خیال ہے, پورا جسم ہونا چاہیے. تو وہ تھوڑے سے نا بوکھلا گئے. میں نے کہا یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ دو, چلو چہرے کی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ چہرے کا یہ مطلب ہے, مطلب تو کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے نا کسی کا. پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جو کوہنیاں دو, تو کوہنیوں کا کیا مطلب ہے؟ کوہنیوں کا مطلب کیا؟ دل کو تو اگر اللہ کہتے نا دل دھو کے آؤ, ہم کہتے بھائی دل کو پاک صاف کرو. کیسے بیچارے سینسلیس لوگ ہیں. پھر وہ انہوں نے فوراً ٹاپک چینج کر دیا اور کہنے لگے بخاری پر یہ اعتراض, مسلم پر یہ اعتراض. میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا بخاری مسلم پر جو اعتراض ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی اللہ کی آیات کی تشریح نبی کریں گے, یعلمہم الکتاب. قرآن خود کہہ رہا ہے. اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر آپ صحیح کتاب حدیث کی بتا دو, میں اس کو فالو کرنا شروع کر دوں گا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ نبی. یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے, تو وہ نبی کی تشریح کہاں گئی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اگر یہ بھی غلط ہے تو اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی تشریح ہے ہی نہیں. پھر اس کا مطلب معاذ اللہ قرآن نے غلط کہا. نبی اور یا قرآن نے یا اللہ نے نبی کی تشریح کی حفاظت ہی نہیں کی, تو پھر ہمارے پاس قرآن کی کوئی تشریح موجود
ہے ہی نہیں، پھر تو یہ قرآن پر الزام لازم آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حدیث کا انکار کر کے ضمن میں اصل میں کس کا انکار کر رہے ہو؟ قرآن کا منکر بنا رہے ہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا بات کر رہا تھا بھائی؟ رمضان کے روزوں، ہاں میں وہ بات کر رہا تھا کہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے، حکمتوں پر بولو بھائی نہیں ہوتا. نماز کی حکمت بے حیائی سے روکتی ہے، مگر نماز فرض اس لیے نہیں ہے. فرض اس لیے کہ اقیموا الصلاۃ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھو، اس لیے فرض ہے.